बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात में ऐसी शख्सियत आती हैं जो आप अपनी ज़ात में अंजुमन होती हैं। क्रिकेट की दुनिया में अगर हम देखें तो एक ऐसे साहब हैं जिनको चाचा क्रिकेट कहा जाता है। वो हमें हर मैच में नज़र आते हैं जो मैच दुबई में होते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक ऐसी शख्सियत, अगर PLS का मैच है तो वो हमें ग्राउंड में नज़र आएंगे, कहीं मुशायरा है तो वो हमें नज़र आएंगे, कहीं सकाफ़ती फंक्शन है तो हमें वो नज़र आएंगे, और इसके साथ साथ कहीं फलाह व बहबूद का कोई काम है तो फिर भी वो नज़र आएंगे। अच्छा, मिलेंगे तो उनके देखे तो जो चेहरे पे आ जाती है रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। लोग उनको देखते हैं, खुश हो जाते हैं। आज आपका तारुफ़ कराएंगे एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है चांद भाई। चांद भाई, आप मेरे पास आए, आपका बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद कहा आपको। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टूडियो में बुला के मुझे इज्जत बख्शी। चांद भाई, ये क्या सफ़र है? पिंडी में पैदा होते हैं, पढ़ने लिखने की तरफ जाते हैं, फिर अपने कारोबार की तरफ जाते हैं, फिर नौकरी की तरफ जाते हैं। ये सब चीज़ें रास्ते में रह जाती हैं और ये सोच लेते हैं कि जी मैंने ड्रामों में काम करना है, मैंने आर्टिस्टों के साथ यारी दोस्तियां लगानी हैं और मैंने फलाह बहबूद के काम करने हैं। ये सब क्या है? बस ये मेरा जो था बचपन का शौक़ था, और जो मैंने बचपन से लड़कपन से जो मैंने देखा, जो सियासतदान भी हमारे यहाँ वालिद साहब के बहुत कुलीग थे, अच्छे दोस्तों में से थे, कुछ बचपन के दोस्तों में से थे, और शोबिस के हिसाब से भी हमारा घर में आना जाना रहा है। क्लोज जिसे कहते हैं, आप समझ लें कि मेरे खून के अंदर वो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। मेरा शौक़ था 80 की दिहाई में काम करने का, कुछ मजबूरी के तहत वालिद साहब ने मुझे इनकार कर दिया है कि आपने अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई को आगे रखना है। तो अब जाकर मैं इंशाल्लाह रिटायरमेंट के बाद अब ये शौक़ मैंने अपना दोबारा शुरू किया। अच्छा चांद भाई, कहीं पे कोई वेलफेयर का काम हो रहा होता है, आप पेश नज़र आते हैं। कहीं अस्पताल का इफ्तिताह हो रहा है, कहीं लोगों को कोरोना के दिनों में उनकी इमदाद कर रहे हैं। ये क्या है? ये मेरा अपना एक शौक़ था। हम अपने वालिद साहब को फॉलो करते रहे और उन्हीं को मद्देनज़र रख कर ये मैंने सारी एक ये नहीं समझ लो कि ये विरसे में मुझे मिली है, और मैं उसको आइंदा इंशाल्लाह जब तक मेरी सांसें ज़िंदा है मैं ये सारे काम वक्फे से मैं जारी रखना चाहता हूँ। अच्छा, देखें, किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्तगी से बालातर आप हर किसी शख्स की मदद करते भी हमें नज़र आते हैं। अभी पिछले दिनों भी गालिबन आप कोई अडियाला रोड पर कोई हॉस्पिटल था, उसके सिलसिले में गए हुए थे। हाँ, वो मुझे अचानक मैडम का फ़ोन आया कि आप सर आपने ये मेरे क्लिनिक का ये जो हॉस्पिटल का जो इफ्तिताह करना है। तो मेरी कुछ मजबूरी थी, लेकिन मैं पहले इनकार कर दिया। बाद में फिर मैंने कहा नहीं, ये एक सदका जारी है, इसलिए मैंने उनको वो फिर ऑफ़र कबूल किया और मैं वहाँ जाकर प्रोग्राम में वो जो था वो पूरा किया मैंने। कोरोना के दिनों में आपने क्या कुछ किया? कोरोना में बस अपने यार दोस्तों को इकट्ठा किया, और फिर जिस जगह मुझे ज़रूरत थी वहाँ जाके मैंने उनकी इमदाद भी की, और जो भी मेरे से हो सका वो मैंने किया। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र आती हैं, मसलन रावलपिंडी आर्ट काउंसिल हो, कोई और जगह हो जहाँ पे फ़नकार इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पे चांद भाई न हो तो महफिल अधूरी सी लगती है। ये बात आपने बिल्कुल सही की है, लेकिन मेरा भी यानी कि जब जाता हूँ तो अपने ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली के अंदर हूँ, और मुझे जितना प्यार इंडस्ट्री से मिला मुझे और कहीं से भी नहीं मिला। रावलपिंडी के जितने आर्टिस्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन अजीज़ है? बहुत हैं, अब एक का नाम तो मैं नहीं ले सकता। एक का नाम ना ले, 2 4 5 10 तो होंगे ना। एक तो होता है ताल्लुक जिनसे बहुत अच्छा होता है, बस मैं इनको सारों को अपना फैमिली मेम्बर समझता हूँ, जो मेरे दिल के बहुत क्लोज होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ मेरे नाम से जानते हैं, मुझे उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। हाँ। वरना किसी ना किसी महफिल में वो कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो भी उनको बड़े खुश होते हैं कि चांद भाई से मुलाकात हुई। अच्छा, नौकरी भी आपने की थी, वो कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी की थी? मैंने स्टार्ट किया था 84 में
PWD سے. اچھا. وہاں میں نے تقریباً 2.5 سال میں نے کام کیا. پھر اچانک پھر میں ریلوے میں ٹرانسفر ہو یعنی کہ یہاں آ گیا ریلوے سے پھر میں 2015 میں باقاعدہ طور پہ ریٹائر ہوا. اچھا چاند بھائی، میں نے آپ کی تصویروں دیکھی پروفائل میں، میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی بھی کرکٹر ایسا نہیں ہے جو PLS کھیلنے آیا اور آپ ان کے ساتھ نہیں ملے ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا. کرکٹر کون سا پسند ہے؟ مجھے عمران خان. یہ تو آپ اپنی سیاسی وہ پارٹی کی وابستگی بتا رہے ہیں. اسکول دور کی بات کر رہا ہوں. میں اسکول دور میں جب پڑھتا تھا، جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، تو مجھے قدرتی مجھے عمران خان صاحب سے بہت پیار ہے. اور اس کے ساتھ میاں داس ہیں، سعید انور ہیں. یہ میں زیادہ ان کو میں نے اپنا زیادہ فیوریٹ. اچھا یہ تو ہمارے اپنے دور کے ہو گئے نا. جو اب کھیل رہے ہیں ان میں بھی تو کوئی نہ کوئی، کیونکہ ابھی یہ تینوں لوگ نہیں کھیل رہے. ابھی میں نے کچھ عرصہ میں نے ابھی بس کرکٹ میں نے دیکھی نہیں ہے. کون سے نئے چہرے آ رہے ہیں. اچھا. باقی یہ ہے کہ جو بھی کھیلے اپنے ملک اور قوم کے لیے کھیلے، جیسے باقی ٹیمیں کھیلتی ہیں. جیسے کوئی ٹیم اگر ہار بھی جاتی ہے تو وہ اس کو غصے کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک قسم کو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمارے اوپر، جو میرا جو تجربہ ہے کہ انہوں نے ہمارے منہ پہ چپیڑ ماری ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جو میچ ہو تو اس کا جواب اس کے جیت کی صورت میں دی جائے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہو جائیں تو ویسے اللہ کا شکر ہے پاکستان بہت اچھا کھیل رہی ہے. اور باقی ٹیموں کو بھی کھیلنا چاہیے، جیسے ہاکی ہو گئی، فٹ بال ہو گئی. حکومت کو ان کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے. چاند بھائی، جو آرٹسٹ ہیں جتنے، جو پنڈی کا اسٹیج ڈرامہ ہے یا پنڈی کے میوزیکل پروگرام ہے، یہ کبھی کبھی تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، کبھی بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بس اسٹوری کا سارا کمال ہوتا ہے. یا وہ ایکٹنگ تو سارے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہمارے فنکار ہیں اور اچھے تجربہ کار فنکار ہیں. صرف اسٹوری پر دھیان دینی چاہیے اور ڈائریکشن پہ، تاکہ وہ اسٹوری کم از کم اس کو وہ چیز ہو کہ جو عوام دیکھ سکے، کہ وہ اسے سمجھ سکے، کہ تاکہ وہ اس کو فالو کر سکے اچھی اسٹوری کو. آج کل اسٹوری بن رہی ہے اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہوں پر اسٹوری دب جاتی ہے. چاند بھائی، گھر سے چھپ کے پہلی فلم کون سی دیکھی تھی؟ چوری بھی تو دیکھتے تھے نا ہم لوگ فلمیں جا کے. میں نے درشن فلم، ہاں جی درشن مووی دیکھی. اچھا. جو پھر اس کے بعد واپسی پہ مار پڑی تھی؟ نہیں مار تو اتنی نہیں، ہم کیونکہ سارے لاڈر تھے. کیونکہ زیادہ تر مار میں نے بچپن میں والد صاحب سے کسی نہ کسی موڑ پہ کھائی ہے. اچھا، وہ کس وجہ سے کھائی ہے؟ بس کچھ ایسی شرارتیں بھی ہو جاتی ہیں اور کچھ اپنی تھوڑی سی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. چند ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بریک لینے کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ہم باتیں کرتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. آپ ملاقات دیکھ رہے ہیں خالد مجید کے ساتھ. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہیے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین. ملاقات میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے چاند بھائی سے کہ علاقے میں، گھر میں، باہر محلے میں، شہر میں ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں. کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے جہاں تک ہو سکا اپنے طور پہ بھی، علاقائی طور پہ بھی، صحافتی، ثقافتی سب جگہ پہ انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. چاند بھائی، ابھی کرونا ختم نہیں ہوا، کرونا کی ایک نئی لہر شروع ہو رہی ہے. لوگوں کو دوبارہ سے اس طرف لایا جا رہا ہے کہ جی وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، SOPs کا خیال کریں. کالجز تقریباً نمل یونیورسٹی بند ہو گئی، F74 کالج بند ہو گیا، اور کالجز کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ وہ بند کر دیے جائیں گے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جی احتیاط کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے ابھی؟ بس ہمیں سوچنا چاہیے، جو پہلے ہم نے جو 6 مہینے جس طریقے سے ہم نے گزارے، جتنی احتیاط کی ہے، جو سینیٹائزر جو لگایا ہے، ماسک پہنے،
تو کافی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر وہ چیز نہیں آئی جو باقی ملکوں میں دیکھی گئی ہے، خاص طور پہ انڈیا، امریکہ اور برازیل کے علاقوں ملکوں میں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب جو سر جتنے بھی آگے 2-4 مہینے جتنے بھی رہتا ہے، اللہ نہ کرے اتنا ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح پہلے بھی احتیاط ہم نے کی، اسی طرح آئندہ بھی ہم نے احتیاط کرنی چاہیے، ماسک پہننے چاہیے. باقی فنکاروں کا جہاں تک تعلق ہے ان کو بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو ایک جتنی بھی مدد کے تحت جو بھی مدد ہو سکے آپس میں کرنی چاہیے، اور باقی اللہ بہتر کرے گا. چاند بھائی، بہت ساری جو ہے نا فنکاروں کی سوسائٹیز بن گئیں، فاؤنڈیشن بھی ہے، پھر ایکویٹی بھی ہے. ان ساروں کے جو کام کاج ہیں وہ آپ اگر دیکھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے. بلکہ ابھی مجھے خواجہ صاحب کی بھی ایک مسعود خواجہ صاحب کی جو ہے ان کی ہے پاکستان آرٹسٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن، ابھی وہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہے. بلکہ وہ جو فنکار جو کام نہیں کر رہے یا بیمار ہیں ان کے لیے بھی بہت سہولتیں انہوں نے دی گئی ہیں، اور فنڈ کا بھی ان کا سلسلہ ہے. کم از کم 5,000 جو سننے میں میرے آیا ہے کہ وہ کم از کم 5 سے 10,000 جو بھی ان کا وہ ہے. اچھا، مجھے جہاں تک تھوڑا سا علم ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ جو مسعود خواجہ صاحب اپنے طور پہ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو چیئرمین ہیں ظہیر چودھری صاحب، جی ظہیر چودھری صاحب بھی اس حوالے سے فنکاروں کی اچھی بات ہے. خواجہ صاحب جو آپ نے یہ کیا کہ تذلیل نہیں کر رہے وہ لوگوں کی، کہ تصویریں کھینچ کے وہ فیس بک پہ یا کہیں پہ پبلش نہیں کر رہے، وہ جو مجروح نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے اس طرح اور لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. یہ بہت اچھا اقدام ہے. جو جیسے میں نے ابھی خواجہ صاحب کا ذکر کیا، جو انہوں نے اپنے پرائیویٹ طور پہ اسپتالوں سے یا جس طرح بھی انہوں نے لنک کیا، انہوں نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ فنکار جو کام نہیں کر رہے یا وہ کوئی بیمار ہیں ان کو ایسا فنڈ یا ایسا چیز لاگو کر دیں تاکہ جسے ہم گورنمنٹ آف پاکستان پینشن دار آرمی نے ملتی ہے، اسی طرح فنکاروں کو بھی ایسا فنڈ مخصوص فنڈ جتنا بھی ہو سکے گورنمنٹ اپنے مہیا کر سکے. آپ نے ٹھیک کہا چاند بھائی کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح نہ صرف پرائیویٹ طور پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہیں، ضرور ہو جائیں، لیکن ساتھ حکومتی سطح پہ بھی لوگوں کا خیال ہونا چاہیے. جی بالکل. اور ان کو بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پنجاب حکومت کو یہ اس بارے میں سوچنا چاہیے. بہت سے ایسے فنکار ہیں جن کا نام مجھے کچھ بیماری سے فوت بھی ہو چکے ہیں جو میرے زیادہ کلوز بھی تھے، اور کچھ جیسے امان اللہ صاحب ہیں بہت بیماری کی قلت انہوں نے کاٹی، اور بھی بڑے کوڈو صاحب ہیں جو نام مجھے اچھی طرح یاد ہیں. باقی اس طرح کی بیماری جو ہیں ان کو کم از کم ان کو جتنا وہ کر سکتے ہیں، یا گورنمنٹ ان کو آدھا فنڈ یا ایسا فنڈ وہ کرے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکے. ٹھیک ہو گیا. چند بھائی، اکثر تقریبات جو پنڈی اسلام آباد اسپیشلی پنڈی راول پنڈی میں جو ہوتی ہیں، جس میں یہ کمپٹیشن ہوتے ہیں بیوٹی پارلرز کے، برائڈل شو کے، یا اس طرح کی کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ بڑے متحرک نظر آتے ہیں، وہ کیا ریزن ہے؟ میرا تعلق ایڈوائزر ہوں میں پاکستان سٹیزن کونسل کلچرل ونگ کا. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پاکستان سٹیزن کونسل ایڈوائزر ہوں کلچرل ونگ کا، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا، نچوڑ ہے سارا ایک. تو پاکستان سٹیزن کونسل جو ہے اس کا کیا کیا وہ کام ہے؟ کام تو بہت ہے، یعنی کہ جیسے کہ آج کل شو وغیرہ ہوتے ہیں، ایوارڈ شو ہوتے ہیں یا اسٹیج شو. یہ میرا خیال شہزاد صنم صاحب کے وہ ساتھ ہیں، وہ چیئرمین ہیں اس ادارے کے. باقی اور بھی لوگ ہیں اس میں بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں. میں اس میں میرا میں بھی ہوں، شامل ہوں. لیکن اس میں بیوٹیشین کے پروگرام بھی شامل ہوتے ہیں. ان کے جیسے کہ پروگرام ہوتے ہیں، کوئی ایسا لفظ جس اسٹیج کے اوپر جس طرح کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی ایسا لفظ یا کوئی زیادہ تر اس میں پنجاب بھر کی لیڈیز کا شو پروگرام ہوتا ہے، اس میں ان کی کلاسیں چل رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح ان کا حساب کتاب ہے.
تو اس میں ان کے کچھ انعامات بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے، تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ ایسا لفظ نہ ہو یا کوئی ایسا شخص وہاں پہ اندر داخل نہ ہو سکے تاکہ وہ ان پر کوئی اثر انداز ہو سکے. باقی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ایسا کوئی موقع نہیں ملا. ویسے یہ ہے کہ ان کے NOC وغیرہ یہ وغیرہ ان کو ہم خود ہمارا کام ہے چیک کرنا کہ جو ان کو NOC جو جہاں پہ وہ کام کر یہ حال میں ہو یا کسی جگہ پہ ہو تو ان کو بھی ایشو کرنا وہ ہمارا کام ہے. چند بھائی یہ جو بات جہاں تک تو بڑی خوبصورت بات ہو گئی. مجھے یہ بتائیے کہ شوبز میں بہت سے بچے بچیاں نہیں آ رہے ہیں، آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بس جو ان کا یہ جو ایک قسم کے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر سے ناراض ہو کے اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی رضامندی سے آ جاتے ہیں. مگر جو بھی آئے وہ اپنی محنت سے کسی بھی فیلڈ میں، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ایکٹنگ کرنا بھی، پھر سنگنگ، اپنے آواز کو اجاگر کرنا. ٹھیک ہے. مگر یہ جو بھی اس فیلڈ میں آئے کم از کم اس کو اپنی محنت سے جو بھی جس فیلڈ خواب دیکھ کر آئے ہیں تو ان کو عمل درآمد جو کیا کہتے ہیں اس میں. بہت شکریہ چاند بھائی، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. نئے آنے والے ٹیلنٹڈ بچے جو اسٹیج پہ آ رہے ہیں، ریڈیو ٹی وی فلم کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، ان کے لیے جہاں کام کرنے میں اہمیت ہے وہاں سیکھنا بہت ضروری ہے. اپنے سینئر سے سیکھیں، سینئر کی دیکھیں، سینئر کا احترام کریں، یقیناً ترقی آپ کے قدم چومے گی. خالد مجید کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں ملاقات حق نیوز پر.